अस्सलाम वालेकुम। फातिर एक फुटबॉल प्लेयर था। उसका ताल्लुक पंजाब के एक जाने माने ज़िले से था। नोमान फातिर का क्लास फेलो था। दोनों ही डॉक्टरी पढ़ रहे थे, मगर फातिर बचपन ही से खिलाड़ी तबीयत का मालिक था। सर्दियों की आमद थी, टूर्नामेंट्स चल रहे थे, बड़े एंजॉय कर रहे थे। फातिर, तुम 2 माह इम्तिहान होने में रह गए हैं, क्या करोगे? क्या मतलब क्या करोगे? फातिर इज चैंपियन और फातिर हर मैदान का खिलाड़ी है। बेफिक्र रहो, फातिर की तैयारी है। तुम लोग अपनी अपनी फिक्र करो। फातिर जिस हॉस्टल में था वहाँ से उसे 8 माह हो गए थे। बहुत अच्छा वक्त जा रहा था। यार, एग्ज़ाम के बाद 15 दिन की छुट्टियाँ हो रही हैं। तुम 6 या 7 रोज़ के लिए मेरे यहाँ क्यों नहीं चलते? खूब एंजॉय करेंगे। नौमी बोला, हाँ हाँ, मैंने मम्मा से बात कर ली है, उन्होंने इजाज़त भी दे दी है। पहले तो वो खूब नाराज़ हुई, लेकिन बाद में मान गई। यार नौमी, तुम्हारा ये छोटा सा टाउन जंगल के बीच में घिरा हुआ है। हाँ यार, अब्बा ने इस सोसाइटी में सस्ता सा बंगलो ख़रीद लिया और हम पिछले 1 साल से यहीं पर हैं। अच्छा, मज़े की बात बताऊं फातिर तुझे? हाँ हाँ, बता, क्यों नहीं। यहाँ एक प्लेग्राउंड है और हमारे बेंगलोस के बैक साइड पर बिल्कुल वाज़े नज़र आता है। वाह क्या बात है, फिर तो 6 रोज़ बहुत मज़ा आने वाला है। ऐसा कर, मुझे दिखाता हुआ चल। यार, अभी तो शाम हो रही है, वहाँ ज़रा घूम के जाना पड़ता है, वो बेंगलोस के बैक साइड पर है। चल ठीक है, कल पक्का चलेंगे। फातिर सीटियाँ बजाते और नौमी से छेड़खानी करते हुए नौमी के घर पहुँच गए। नौमी का खूब बड़ा सा घर देखकर फातिर बहुत खुश हुआ। नौमी के माँ के हाथ के बड़े मज़ेदार से शामी कबाब और पुलाव खाए। नौमी के मजीद 4 बहन भाई और थे। रात गए तक काफ़ी हंसी मजाक चलता रहा। हॉरर मूवी देखी। यार, तेरा घर किसी महल से कम नहीं। शुक्रिया फातिर, आओ चलें, तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाऊं। तेरा रूम शेयर कर लेते हैं ना? अरे नहीं यार, मेरे रूम में एक ही बेड है। मेरे रूम के बराबर वाला तेरे रूम को बिल्कुल मैंने सेट करवा दिया है। चल ठीक है। यार, वो बातें करते करते फातिर के रूम तक आगे बढ़ गए। फातिर का कमरा बहुत बड़ा था। फातिर तो बहुत खुश हुआ। गैलरी से पहले स्लाइड ग्लास डोर। वाह नोमी, कितना ज़्यादा खूबसूरत रूम है आपका तो, माशाल्लाह, क्या डेकोरेशन है। शुक्रिया फातिर। चलो ज़रा गैलरी तक तुम्हें प्लेग्राउंड दिखाना है। अच्छा चलो चलते हैं। हाँ, वो ज़रा सी ग्लास डोर को खिसकाकर गैलरी के अंदर आ जाते हैं। ग्लास डोर खुलते ही सर्दी की एक लहर फातिर के अंदर दौड़ गई। उसने एक छिछरी ली। चल यार, सोते हैं, थक गए हैं आज बहुत ज़्यादा। चलो यार फिर ओके। फिर दोनों गले मिले और नौमी अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। अब क्या था, फातिर नौमी के निकलते ही बिस्तर पर दराज हो गया था। 1 बज रहा है, फातिर उठो, नीचे चलो, मम्मा नाश्ते पर इंतज़ार कर रही हैं। हाँ हाँ, बस 10 मिनट दो, मैं शॉवर लेकर आया। तुम चलो, मैं आया। नाश्ते की टेबल पर खूब इंजॉय किया। फिर मम्मा ने नौमी को कहा, ये लो लिस्ट, बाज़ार से मुझे कुछ ज़रूरी सामान ला दो। 3 बज रहे थे जब फातिर और नौमी घर वापस लौटे। दोनों अपने रूम में चले गए और अब 5 बजे शाम की चाय के बाद उसी प्लेग्राउंड में आ गए। यार नौमी, एक बात तो बता, ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा ग्राउंड है। तुम यहाँ आते हो? कभी खेलने के लिए इधर आए हो? नौमी फातिर की बात सुनकर हंसा और कहने लगा, मैं इसे बस दूर से ही देखता रहा हूँ, कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। फातिर, और इस कॉलोनी में मेरी किसी से फ्रेंडशिप भी नहीं है, तो कैसे आता? हाँ बिल्कुल ठीक, समझ आ गई। चलो आओ खेलते हैं। फातिर ने बॉल ज़ोर से नौमी को दे मारी और नौमी ने बड़ी फुर्ती से पकड़ ली। नौमी को खेलना नहीं आता था, मगर फिर भी वो फातिर का साथ दे रहा था। खूब खेलकर जब दोनों थक गए, एक तरफ बैठ गए। चलो अब हम घर चलते हैं। नहीं, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर यहाँ सस्ताता हूँ, फिर तुम्हारे साथ घर चलूँगा। नौमी ने अपने बैग से जो वो साथ लाया था उसमें से जूस निकाला और दोनों ने उसे पीना शुरू कर दिया। यार, शाम बहुत गहरी हो गई है। फातिर को अपने आसपास से अजीब सी भीनी भीनी खुशबू आने लगी, क्योंकि वो नरम और
گیلی گھاس پر اسی وقت لیٹ گیا تھا۔ اسے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ نومی پھر فاتر سے کہتا ہے، اٹھو یار، چلو چلتے ہیں، کیا ٹائم ہو رہا ہے، مغرب بھی ہو گئی ہے اور رات گہری ہو جائے گی، سردیاں ہیں، اٹھو، ٹھنڈ بھی بڑھنے لگی ہے۔ فاتر نے بڑی مشکلوں سے اس کے ساتھ جانے پر رضامندی ظاہر کی، کیونکہ وہ وہاں مزید دیر تک لیٹنا چاہ رہا تھا۔ نومی اسے چھوڑ کر یہ کہہ کر نکل گیا کہ مجھے زبردستی کرنا اچھی نہیں لگ رہی فاتر، تم تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے، میں جا رہا ہوں، جب تمہارا دل بھر جائے تم میرے پیچھے پیچھے آ جانا۔ فاتر ایک دم پلٹا اور کہنے لگا، یار رکو رکو، میں بھی آ رہا ہوں، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم تو سیریس ہی ہو گئے۔ وہ جلدی سے بیگ اٹھا کر نومی کے پیچھے بھاگا۔ فاتر کو مسلسل نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی آ رہا ہے، ایک ایسا وجود جسے وہ چاہ کر بھی دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اسے تو آج نومی پر بھی عجیب سا غصہ آ رہا تھا، جسے وہ مذاق میں ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فاتر بار بار اپنے چہرے کو دیکھتا اور اپنے ٹھنڈے پسینے صاف کرتا۔ نہ جانے اس کا دل آج کیوں اتنا گھبرا رہا تھا کہ اس کے پاس کوئی انچاہا وجود ہے جو مسلسل اسے فوکس کر رہا ہے، اور بار بار فاتر اسے اپنے خیالوں سے جھٹک رہا تھا۔ رات کو کھانا کھا لینے کے بعد فاتر کو اپنی طبیعت بہت بھاری محسوس ہوتی ہے اور وہ نومی سے کہتا ہے، مجھے بہت شدید نیند آ رہی ہے نومی، میں سونے جا رہا ہوں، آج ہم کوئی ہارر مووی نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، صبح ملتے ہیں ناشتے کے ٹیبل پر، یا تم مجھے اٹھانے آ جانا، اور دیکھو 1 بجے تک سونے مت دینا، کیونکہ میں گھر پر بھی 1 بجے تک نہیں سوتا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں جلدی اٹھا لوں گا اور ہم دونوں مارننگ واک پر اسی پلے گراؤنڈ میں جائیں گے۔ فاتر کہتا ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، تو پھر صبح ہی چلیں گے۔ یہ کہہ کر سلام دعا کر کر وہ واپس اپنے روم کی جانب ہو لیا۔ اس نے آج اپنا دروازہ بند کر اندر سے کنڈی لگا لی تھی۔ فاتر بستر پر دراز ہو گیا تھا۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کی سانسیں بہت تیز چل رہی تھیں، جیسے اس کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہو۔ فاتر نے کمبل کے اندر اپنا منہ دے دیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے چہرے سے آہستہ آہستہ کوئی کمبل سرکا رہا ہو، لیکن فاتر نے اسے محض اپنا وہم جانا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ فاتر کو ایسا لگا جیسے اس کے چہرے پر کوئی گرم سانسیں لے رہا ہو۔ فاتر ایک دم اٹھ بیٹھا۔ وہ اتنی اچلت میں اٹھا کہ اسے کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ وہ ایک دم تیزی سے دروازے کی جانب دوڑا۔ اسے ایک دم خوف لگا، لیکن پھر وہ ایک دم اپنا خوف جھٹکتا ہے کہ یار اتنا بڑا لڑکا ہو کے ڈر رہا ہے، اگر نومی سے کوئی بات کر دی تو وہ بولے گا میرے گھر میں رکنے آیا ہے، ہمیں تو یہاں ایسا کچھ محسوس نہیں ہوتا اور یہ مجھے ڈرا رہا ہے۔ وہ واپس اپنے بستر پر آ گیا۔ رات کے لگ بھگ 3 بج رہے تھے جب آسمان سے بجلی کڑکی تھی۔ فاتر جو گہری نیند سو گیا تھا اچانک بجلی کے چمکنے سے اٹھ بیٹھا۔ فاتر بجلی کی چمک سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو جایا کرتا تھا، اور جب بھی بجلی چمکتی وہ اپنے آپ میں سکڑ کر اور سمٹ کر بیٹھ جایا کرتا۔ نہ جانے کیوں بچپن سے اسے بجلی کے کڑکنے اور چمکنے سے ڈر لگتا تھا۔ وہ بارش میں بھی زیادہ گیلا نہ ہوتا تھا اور نہ ہی کبھی نہانے جایا کرتا۔ اس نے اپنی بزدلی والی عادت کبھی کسی سے شیئر بھی نہیں کی تھی۔ وہ اندر ہی اندر گھٹتا تھا، جب بھی آسمان پر بجلی چمکتی وہ خوف سے سمٹ کر رہ جاتا، اور آج پھر وہی ہوا کہ آسمان پر بجلی بہت زوروں سے کڑک رہی تھی، گرج رہی تھی، اور فاتر بیڈ کے کونے میں سمٹا ہوا خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اچانک فاتر نے سوچا کیوں نہ نومی کے ساتھ اس کے روم میں ہی آج سو جایا جائے۔ فاتر بہت پھرتی سے اٹھا اور بہت تیز نومی کا دروازہ بجانے لگا۔ نومی جو بہت گہری نیند سو رہا تھا اٹھا اور فاتر کو اس انداز میں دیکھ کر اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کیا ہوا فاتر، سب خیریت ہے؟ فاتر جو ایک خوفناک انداز میں کپ کپی لے رہا تھا۔ نومی خوب ہنسا۔ آ جاؤ اندر، کیا ہوا، کیا دیکھ لیا؟
کچھ نہیں، بس ایک ڈراؤنا خواب آیا تھا، میں ڈر گیا۔ سوچ رہا ہوں کل امی کی طرف چلا جاؤں، بس یار بہت دن رہ لیا ہوں۔ کیا ہوا؟ صرف ابھی 2 راتیں ہی تو ہوئی ہیں اور ابھی تجھے مزید 4 راتیں میرے پاس رہنا ہے۔ میں نہیں جانے دوں گا، ویسے بھی ہمارا فائنل ایئر ہے اور پھر کس کے پاس کتنا ٹائم، سمجھ آئی؟ آجا چل میرے ساتھ میرا روم شیئر کر لے۔ شام کا وقت تھا، دونوں پلے گراؤنڈ پہنچ گئے تھے۔ آج خوب سارا سامان کھانے کے لیے لے کر آئے تھے، مزے سے خوش گپیاں کر رہے تھے، خوب فٹ بال کھیلی، خوب ہنسی مذاق کیا، تھک کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں، دونوں نے آرام کیا، مغرب کی اذان غور سے سنی اور اس کے بعد ایک دوسرے سے پرسنل باتیں کرنے لگے۔ فاتر، میں سوچ رہا ہوں کہ آگے مزید تعلیم جاری نہ رکھ سکوں گا کیونکہ میرے سر پر اب بہت بوجھ آنے والا ہے، ابو ریٹائر ہو جائیں گے، مجھے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے نومی، جیسا تمہارا دل ہو، میرا بھی اب پڑھائی میں دل نہیں لگتا، میں بھی اس فائنل ایئر کے بعد کوئی کاروبار کرنے کی سوچوں گا۔ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک انہیں ایسا لگا جیسے کوئی فٹ بال اوپر نیچے ٹیپ ٹیپ کر رہا ہو۔ فاتر نے ایک دم گردن گھما کے دیکھا تو سامنے ایک 10 سالہ لڑکی فٹ بال سے کھیل رہی تھی اور وہ لڑکی اس قدر خوبصورت تھی جسے دیکھ کر فاتر حیران رہ گیا اور اس نے بولا، بیٹا ادھر آؤ، یہ فٹ بال آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ یہ تو ہمارے پاس یہاں پڑی تھی۔ وہ بچی معصومانہ انداز میں بولی، انکل میں تو اس فٹ بال سے کافی ٹائم سے کھیل رہی ہوں، آپ نے دیکھا نہیں؟ آپ کی فٹ بال تو آپ کے پیروں میں پڑی ہے۔ یہ دیکھ کر فاتر اور نومی حیران رہ گئے کیونکہ سیم فٹ بال کا ہونا کوئی اچنبے کی بات تو نہ تھی، لیکن پھر بھی وہ اٹھ بیٹھے۔ آج سے پہلے تو ہم نے کبھی آپ کو اس گراؤنڈ میں نہیں دیکھا، انکل آپ تو صرف 2 دن سے آ رہے ہیں، ہم تو یہاں کافی ٹائم سے کھیلنے آتے ہیں۔ وہ عجیب و غریب سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ فاتر، چلو چلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے، مما کو سامان بھی لا کر دینا ہے اور مجھے بل بھی ادا کرنے جانا ہے، بہت لیٹ ہو جائیں گے۔ ارے انکل کہاں، میرے ساتھ تو کھیلے تھوڑی دیر، چلے جائیے گا۔ نومی اور فاتر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ آپ فٹ بال کھیلنا جانتی ہیں بیٹا؟ آپ تو اتنی چھوٹی ہیں، آپ کھیلے تو صحیح، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر مسکرانے لگے۔ بیٹا جاؤ، آپ کے ممی پاپا انتظار کر رہے ہوں گے۔ کس کے ممی پاپا انتظار کر رہے ہوں گے؟ میں تو یہاں پوری رات کھیلتی ہوں، آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو آپ چلے جائیں۔ کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹا، چلو آؤ تمہارے ساتھ تھوڑی دیر کھیل ہی لیتے ہیں۔ فاتر مسکرا اٹھا۔ نومی تم سائڈ بینچ پر بیٹھو، میں بس 5 منٹ اس کے ساتھ کھیلتا ہوں، پھر چلتے ہیں، صرف 5 منٹ۔ ٹھیک ہے، صرف 5 منٹ۔ اچھا۔ دونوں آگے چلے گئے۔ بچی نے جیسے ہی بال کو کک لگائی اور فاتر نے جیسے ہی اسے کیچ کیا تو فاتر ایک جھٹکے سے دور جا گرا اور وہ حیران تھا کہ اتنی پاورفل کک آج تک کسی نے نہیں لگائی تھی۔ اس نے پھر دوبارہ بال اپنے پیروں میں رکھی اور فاتر نے کک لگائی تو فوراً بچی نے اچھل کر وہ بال اوپر سے نیچے لے آئی۔ فاتر یہ دیکھ کر ڈر گیا۔ فاتر ہی نہیں بلکہ نومی بھی اپنے بینچ سے اٹھ بیٹھا۔ اس بچی نے اتنی اونچی جمپ کیسے لگا لی، جیسے کسی اسپرنگ سے اچھلی ہو۔ بہرحال دونوں بات اگنور کر پھر فاتر اس کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گیا۔ اس بچی نے دوبارہ کک لگائی اور جیسے ہی کک لگائی وہ سیدھی بال فاتر کے سر پر لگی جا کے، جس سے فاتر زمین پر گر گیا۔ اس کا دماغ گھوم اٹھا اور وہ زور زور سے کرہانے لگا، نومی میرا سر گیا، نومی میرا سر گیا۔ وہ بچی وہاں بہت زور زور سے ہنس رہی تھی۔ کیا ہوا، کھیلو نا۔ کیوں نہیں کھیل رہے، میں تو بچی ہوں، آ جاؤ کھیلو۔ فاتر کو نومی نے بھاگ کے اٹھایا اور بچی پر چیخ اٹھا، بیٹا آپ کے دماغ تو ٹھکانے ہیں، آپ فٹ بال کھیل رہی ہو، آپ نے تو انکل کو ہٹ کیا ہے۔ میں نے کوئی انکل کو ہٹ نہیں کیا، میں نے تو صرف کک لگائی، اب وہ ان کے سر پہ جا لگی تو میں کیا کروں، چلو میرے ساتھ پھر کھیلو، اب تم کھیلو میرے ساتھ۔ وہ ایک دم سے آپ پر تم سے اتر آئی۔ نومی کہنے لگا، بیٹا مجھے ان کاموں میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اب ہم گھر جا رہے ہیں، میں کہیں نہیں جانے دوں گی آپ دونوں کو جب تک آپ میرے ساتھ کھیلیں گے نہیں اور مجھے ہرا نہیں دیتے۔ کیا مطلب، ہرا نہیں دیتے؟
آپ نہیں جانتے اس پلے گراؤنڈ میں مجھ سے زیادہ اچھا کوئی پلیئر ہے ہی نہیں۔ وہ چاروں طرف نظر دوڑانے لگے۔ کیا مطلب یہاں اور بھی ہیں؟ جی ہاں، اس بچی کے علاوہ اب انہیں ایک ایک کر کر کافی بچے دکھائی دینے لگے اور سب بچوں کے ہاتھ میں بالز تھیں۔ فاتر اور نومی یہ دیکھ کر اتنے زیادہ خوف زدہ ہوئے کہ ان کے تو پسینے چھوٹ گئے۔ فاتر تو پہلے ہی درد سے کرہا رہا تھا۔ نومی جس کے اوسان خطا ہو گئے تھے، اس نے ایک زوردار چیخ ماری۔ فاتر اور نومی اب دونوں بے ہوش ہو گئے تھے۔ کافی دیر تک جب فاتر اور نومی گھر نہ پہنچے، ان کی مما جانتی تھی کہ وہ ساتھ ہی پلے گراؤنڈ میں فٹ بال کھیلنے گئے ہیں۔ بڑبڑاتی ہوئی اپنے گھر سے نکلی اور پلے گراؤنڈ پہنچ گئیں۔ دیکھا دونوں اوندھے منہ پڑے ہوئے ہیں۔ جلدی سے ان دونوں کے منہ پر پانی چھڑکا، دونوں کو ہوش آیا۔ کیا ہوا؟ تم دونوں یہاں اوندھے منہ کیوں پڑے ہو؟ دیکھو 9 بج رہے ہیں اور تمہارے پاپا آنے والے ہیں۔ اتنے لمبے سوتے ہیں کیا؟ ان کی مما کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان دونوں بیچاروں پر بیتی کیا ہے، اور یہ تو بے ہوش پڑے تھے۔ شاید اگر ان کی ماں نہ آتی تو ان دونوں کا تو مرنا ہر حال میں لکھا تھا۔ وہ دونوں بہت تیزی سے اٹھے۔ فاتر کے سر میں شدت سے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ بہت کرہاتے ہوئے بیٹھا۔ اس کی مما نے اسے فوراً ہاتھ لگایا۔ نومی تم لوگ کتنے تیز بخار میں جل رہے ہو، چلو اٹھو، چلنے کی کوشش کرو، گھر چلتے ہیں۔ کیا ہوا ہے ایسا ادھر جو دونوں کی یہ حالت ہو گئی ہے؟ نومی اپنی ماں کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ درخت کے پیچھے وہی چھوٹی بچی ہاتھ میں فٹ بال لیے مسلسل کریپی اسمائل کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں ایک دم سفید تھیں۔ اس کے جبڑے کھلے ہوئے تھے جس کے اندر پورے دانت واضح نظر آ رہے تھے، اور وہ مسلسل بال کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ نہ جانے وہ پلے گراؤنڈ سے کیسے نکلے۔ انہوں نے یہ حادثہ گھر میں تو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا، لیکن اپنے کان ضرور پکڑ لیے تھے کہ آئندہ کبھی عصر مغرب یا گہرے ٹائم اکیلے اس اسکیری پلے گراؤنڈ میں کھیلنے نہیں جائیں گے۔ سو لسنرز، اگر آپ کو میری کہانی اسٹوری پسند آتی ہے، اسے لازمی لائک کیجئے، میرے چینل کو مسٹ سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے۔